बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पहर ख़बर ये है कि सिस्टम ने और रियासत ने और सियासत ने, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने ब्लैक मेल होने से इनकार कर दिया है। और इमरान खान साहब ने जितने जतन करने हैं वो जतन कर लें, जितने उन्होंने वो क्या कहते हैं वो पाथियाँ तोड़नी हैं वो तोड़ लें, जो जो उन्होंने करना है वो कर लें, जो चाल चलनी है चल लें। उनको वो कुछ नहीं मिलेगा, वो जो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। सिस्टम ब्लैकमेल नहीं होगा, बल्कि उल्टा वफाकी हुकूमत की मियाद भी बढ़ाई जा सकती है अगर इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी खुदकुशी के ऊपर आमादा हो जाते हैं। और परवेज़ इलाही साहब को भी शायद अभी ये यानी कि जो सॉफ्ट कॉर्नर या लचक जो पाकिस्तान की सियासत में आसिफ अली जरदारी के किरदार और रवैये में है, उनके बारे में भी ये इतलात हैं कि वो परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने धोखा दिया था और उनसे दोबारा हाथ मिलाने के लिए वो भी तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ये सियासत, इसका ऊँट किस करवट बैठे ये पता नहीं चलता, लेकिन ये फैसला तय है कि इमरान खान से ब्लैकमेल नहीं होना। और तलवारें वो कहते हैं बेनियाम कर दी गई हैं, और वो एक तलवार बेनियाम होके वो जनरल फैज़ के सर के ऊपर लटका दी गई है, और एक तलवार बेनियाम करके वो इमरान खान साहब के सर के ऊपर लटका दी गई है। जनरल फैज़ के चाहने वाले बहुत हैं, सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम से थोड़ा सा फासले पर भी उनको माफ़ी मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है वो तलवार से बचने के लिए किया है। इमरान खान साहब तो कहते हैं ना, अल्लाह करे मुझ पे तलवार गिरे, तो वो तलवार जिसके इन्होंने दुआ की थी कभी, वो गिर सकती है। वो लटक रही थी, अब एक और तलवार लटका दी गई है। तो वो मामला क्या है ये इस वक्त वो हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो पहले तो हम आ जाते हैं जनरल फैज़ साहब के ऊपर कि जनरल फैज़ साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, ज़ाहिर है कि उनको अपने अमाल का पता है, और उनके अमाल जो हैं वो ज़्यादातर वो सियासी हैं कि वो एक वज़ीर आज़म के साथ या उससे जो ताकत थी वो मुस्तार लेके खुद बेपनाह ताकत के मालिक बन गए थे। और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि हिस्सा तो लेना छोड़ दें, उन्होंने किसी का हिस्सा ही नहीं छोड़ा। और मतलब ये अब वो माजी की बातें हैं, लेकिन तारीख़ का हिस्सा हैं कि किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को जनरल फैज़ साहब की क़ियादत में दीवार के साथ लगाया गया था, किस तरह मरियम बीबी के घर के दरवाजे तोड़े गए, कमरे के दरवाजे तोड़े गए, किस तरह बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। तो अब वो रिकॉर्ड के ऊपर है मवाद सारे का सारा। इनकी पेशावर से जो बहावलपुर जो ट्रांसफ़र हुई थी उसके पीछे की जो दास्तां है वो भी जनरल फैज़ साहब के सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है। और आपके नॉलेज में होगा कि इस वक्त जो अपने है ना जी, ये तालिबान भाई लोग जो है टीटीपी वाले, उन्होंने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है। और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सीज़ फायर के इख्तिताम के ऐलान को, यानी कि दोबारा या जो जंग बंदी ख़त्म थी वो ख़त्म करके अब जंग शुरू जो दोबारा ऐलान कर दिया है टीटीपी ने, इसके पीछे भी इमरान खान और जनरल फैज़ का गठजोड़ जो उन्होंने तालिबान के साथ बना के रखा हुआ था, ये उसी तरफ मतलब उनको शकूक व शुबहात पड़ रहे हैं कि ये इनकी कोई तिगड़म ना हो। तो ये तलवार बहरहाल एक उनके सर के ऊपर है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी है और चीज़ों को प्रोब किया जाएगा। अगर इंक्वायरी में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें, या यूँ कह लें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें बात कोई सामने आ गई तो फिर वो तलवार गिर भी सकती है। बड़ी सीरियस बात है। कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने इस बात के ऊपर भी शक का इजहार किया था कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है वो पाकिस्तान की रियासत के खाते में या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालने की इमरान खान साहब जो थे वो एक मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने बाकायदा कंपेन चलाई थी, उनको लाश मिल गई थी अरशद शरीफ शहीद की, और वो लाश उनको दस्तयाब करवाई गई थी। और वो लाश दस्तयाब करवाने में जनरल फैज़ का भी हाथ हो सकता था या है। ये तब जाहिर है कि तब जनरल फैज़ साहब जो थे उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बात जो थी वो ज़रा करनी मुश्किल थी। और अब भी जब वो मतलब मंजरनामे के ऊपर उस तरह से एक्टिव नहीं है इस्तीफ़े के बाद, तो लोग जो है अब इसके ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। और इस तरफ वाले यानी कि जो पाकिस्तान की डिफेंस या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता जो लोग हैं वो ये इशारा दे रहे हैं कि इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इस एंगल के साथ भी प्रोब किया जा सकता है। तो ये दो तलवारें जो
فیض حمید صاحب کے خلاف مزید بے نیام ہوئی ہیں، یہ ان کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ میرا یہ انالیسز ہے، ذاتی خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جنرل فیض صاحب نے کوئی انتقام لینے کی کوشش کی، اول تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کام وہ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ سسٹم کے اندر رہ کے جب اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں تو پھر بات ذرا اور ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا لیگل کور ہوتا ہے کہ جی کہ میں نے تو یہ پاکستان کے مفاد میں یہ والے کام کیے تھے، مثلا کون سے، کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس پیرائے میں پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر جائیں تو وہ آپ کی گڈ ول میں ہی کنسیڈر ہوگا، آپ سے آنسر یا آپ سے سوال جو ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا۔ دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہے، دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو آگے بڑھ چکے ہیں، وہاں پر اوور سائٹ جو ہوتی ہے نا کمیٹیز جو دیکھتی ہے، نگران، وہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پارلیمان کی ہوتی ہیں، وہ سینٹ کی ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ نہ قوت نافذہ ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ جگرا ہوتا ہے، نہ حوصلہ ہوتا ہے، نہ اب کیا کہیں جی کہ برائے نام ہوتی ہیں اس طرح کی کمیٹیاں۔ امریکہ میں آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں، وہ اس کے اوپر مطلب وہ بڑی ڈھیروں فلمیں بنی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ کمیٹی کے اجلاس سے پہلے یا وہاں پر پیشی سے پہلے انہوں نے اپنے کھاتے کلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کرائم کے کس لیول تک پہنچتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ انڈر ورلڈ سے بھی آگے نکل جاتی ہیں خفیہ ایجنسیاں، کیونکہ جو خفیہ ایجنسیوں کے چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں نا جی، وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے جاتے ہیں، اور پھر اپنے مفادات کے لیے یا پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے کوئی نہ کوئی دو نمبری وہ ضرور کرتے ہیں یا ہو جاتی ہے۔ وہاں پر احتساب کا نظام ہے، یہاں پر آپ ڈی جی آئی سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ تو جنرل فیض صاحب کہہ سکتے ہیں نا کہ میں تو طالبان جو آ رہے تھے، آبادی ہو رہی تھی ادھر، ان کو کہا تھا ہتھیاروں کے بغیر آ جاؤ۔ طالبان کے بارے میں جو ان کا سافٹ کارنر تھا، عمران خان صاحب کا جو سافٹ کارنر ہے، وہ تو بڑا کھل کھلا کے کہتے ہیں کہ ہم تو جناب پاکستان اور قوم کے مستقبل کے لیے یہ والے فیصلے کر رہے تھے، حالانکہ وہ گڑبڑ تھی۔ تو اب اگر اس سسٹم سے نکلنے کے بعد اگر یہ اپنے وہ نیکسس یوز کرتے ہیں، خدا نخواستہ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہیں بڑی بڑی غلطیاں، لوگ خوف اور لالچ میں آ کے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو سر یہ پھر بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ اس کا جو جواب عمران خان صاحب سے اور جنرل فیض صاحب سے نہیں دیا جانا، تو اس پہ یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں، معاملات کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک یہ تلوار جو ہے وہ فیض صاحب کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، ایک تلوار جو ہے وہ ٹیرین کا کیس چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے باقی معاملات جو ہیں وہ 3.5 پورے 4 سال کے دور میں گھڑیوں سے لے کے القادریہ یونیورسٹی، اور پھر جو انہوں نے رنگ یا جو انہوں نے رنگ دکھائے ہیں یا جو جرائم کیے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ مل کے، یہ اس نرغے میں بھی آنے والے ہیں۔ اور شفافیت کا عالم، یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وفاقی حکومت کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پکا ہاتھ ڈالنا ہے کہ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی، یا کوئی مطلب کہتے ہوئے یہ والی بات 100 دفعہ سوچے گا کہ جی کہ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ والے کام کروا رہی ہے۔ سر کیونکہ جو ٹیریان ہے وہ عمران خان صاحب کی سب سے سافٹ بیلی ہے، جو ان کی ایک بیٹی ہیں سیتا وائٹ سے، امریکن کورٹ سے ان کے خلاف ایک ڈکری جاری ہو چکی ہوئی ہے، اس کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو بیرسٹر حسن صاحب جو ہیں وہ کیس کر رہے ہیں، مطلب وہ وکالت کر رہے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر التوا ہے۔ مطلب زیر التوا کیا ہے، وہ پروسیڈنگز آن ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے 62-63 کی، جو عمران خان صاحب کے سر پر لٹک رہی ہے، اور یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ فیض صاحب تو ہو سکتا ہے کہ بچ جائیں اگر انہوں نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا، عمران خان صاحب کا بچنا بڑا محال ہے کہ جب تک وہ خود کو پاکستان کے قانون کے مطابق یا پاکستان کے اداروں سے جو ٹسل ہے کہ مجھے آپ نے میرے سر سے ہاتھ اٹھایا ہے تو میں نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑنا، یہ انتقامی رویہ اگر ترقی کرتے تو سر وہ پھر مشکل میں رہیں گے۔ یہ دوسری تلوار ہے جو ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے سر، کہ عمران خان صاحب جس لیول کے اوپر معاملات کو لے کے جا رہے ہیں،
کہ جی کہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا زور تو لگائیں گے کہ کسی طرح پنجاب اسمبلی کو ہم بچا سکیں عمران خان صاحب کے شرط سے، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کی خواہش اور کوشش ہے، نظر آ رہی ہے کہ جو بھائی لوگ ہیں پنڈی والے وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں اور وہ جو کہیں گے وہ ہوگا. تو یہ انہوں نے جو اپنا وہ کلپ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے وہ ہم پچھلے ولاگ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کی سیاسی کانوٹیشن، اس کا سیاسی ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ میں خان نال نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جائے. یہ ان کا دو ٹوک جو بٹوین دی لائن جو میسج ہے وہ یہ ہے. لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ، پہلے تو پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کو منایا گیا تھا، اس دفعہ شاید زرداری صاحب کو ہی منانا پڑے. یعنی کہ دو بابے ناراض ہیں، دو بابے جو ہیں وہ گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہو جائے گا سے زیادہ زیادہ، پنجاب میں 60 دن بعد یا 90 دن بعد انتخابات ہو جائیں گے، جیت جائے گا، جیت جائے، نو پرابلم، پھر کیا، لوگ الیکشن نہیں جیتتے، ٹینشن والی کیا بات ہے. یہ سر گفتگو کا عالم ہے، یہ لیول ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی بلیک میلنگ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ ہمارے ادارے ہوں، وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا گورنمنٹ ہو. تو انہوں نے حال یہ نکالا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک آئینی اختیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہے وہ وقت سے پہلے نہیں کرائیں گے، بلکہ 6 مہینے اور بڑھا سکتے ہیں. اس کی میعاد ہے نا وہ نومبر میں، اب تو اگست میں ختم ہونی ہے، اگست ستمبر میں، تو وہ جب بھی ختم ہونی ہے اس سے 6 مہینے مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ آئینی اختیار ہے، یہ پروویژن ہے کہ قومی اسمبلی اپنی جو میعاد ہے اس کو بڑھا سکتی ہے. تو یہ سر معاملات ہیں اور یہ چیزیں اس انداز سے چل رہی ہیں. اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی روش کے اوپر چلتے رہے، یہ بات طے ہے، تو ان کو سسٹم کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان کے نظام کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ملنی. یہ بات لکھی پڑی ہے، یہ بات لکھ کے اپنے کھیسے میں ڈال لیں، کل کو آپ کو نظر آئے گا. ہاں اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذرا طریقے کے ساتھ چلتے ہیں اور سیاست کرنا ان کا حق ہے، لیکن سیاست کے نام کے اوپر وہ جو فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس سے باز نہیں آتے تو پھر ان کے ساتھ سب کچھ ہونا ہے. ان کو ڈکلیئر کرنا مطلب سانسیں چھپانے میں اور اولاد چھپانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو چھپایا اور پھر پاکستان کے وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے پوری بات نہیں انہیں بتائی. اور تیسری بات یہ کہ ان کے خلاف مالی بدعنوانیاں بھی بہت ہیں، اور وہ ایک مطلب ثابت ہو چکی ہیں، الیکشن کمیشن میں تو ثابت ہو چکی ہے. توشہ خانہ ریفرنس، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ جو ہے وہ والا کیس اپنا فارن فنڈنگ والا، تو یہ وہ والے کیس ہیں جن میں عمران خان صاحب پھنستے ہی پھنستے ہیں. تو عمران خان صاحب نے دیکھ لیا کہ بلیک میل کر کے تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے، نہ کچھ نہیں حاصل کر سکے. ان کے کھاتے میں مطلب ان کے دامن میں سوائے ناکامیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب بھی اگر وہ پالیٹکس ہے، مطلب جو رولز ہیں ان کے مطابق نہیں چلیں گے، جو مروجہ پالیٹکس کرنے کا انداز ہے، اگر انقلاب لانا ہے تو پھر انقلاب تو سر 5-6 کروڑ بندے سے نیچے نہیں آنا، یہ بات طے ہے. اور اتنے بندے خان صاحب کے پاس ہوتے تو اب تک انقلاب وہ لے کے آ چکے ہوتے. تو ان کو پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنا ہے، اگر وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو سر لوکی چوک کے باہر چھوڑ دیں گے. یہ عمران خان صاحب کی فیٹ ہے جو فی الوقت ان کے رویے کے اوپر بیس کر رہی ہے. اگر وہ اپنا رویہ اور عمل تبدیل کریں گے تو نتائج بھی تبدیل ہو جائیں گے. لیکن خان صاحب کو سمجھ آ جائے، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. اور خان صاحب کو یہ سمجھ ہی تو نہیں آتی تو پھر وہ تلواریں دو لٹک رہی ہیں، وہ آپ ہی سمجھا لینی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ.